अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मौलाना मोहम्मद शुएब रज़ा मिसबाही। मैं इस वीडियो को आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप इस वीडियो को देखें, ध्यान से देखें और सुने, शुरू से लेकर अंत तक आप सुने, ताकि आपको पता चल जाए कि ख़ासकर उन भाइयों के लिए जो लोग अहले सुन्नत वल जमात में हैं, उनके माँ बाप भी हैं, उनके पूरे घर वाले हैं, और फिर वो अरब जाते हैं या दूसरी जगह कहीं जाते हैं तो वो अपना अहले सुन्नत वल जमात के प्लेटफॉर्म्स को छोड़ देते हैं और उनकी देखा देखी वो या तो देवबंदी बन जाते हैं या वहाबी फ़िरक़े के अकायद को कबूल कर लेते हैं। इसलिए उन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखें और सुने, ताकि आपको समझ में आए कि हम जहाँ थे वो सही था या जहाँ आ गए हैं वो सही है। अब आप देखिए तो समझ में आएगा कि क्या हकीकत है और क्या गलत है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। देखिए सारे भाई के जो मेरा वतन है वहाँ के मुसलमान के अकाईद और फ़िक़्ह हनफी में 99% चीन के मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान के तरह हनफी मजहब में है। अब जमात कौन सा है? तो जमात अहले सुन्नत वल जमात है। देखिए बेशक सही बात है। आज से 250 साल पहले 4 बुजुर्ग हिंदुस्तान आए थे चीन से। उनको सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया में बैत किए, खिलाफत दिए। उन 4 में 3 इमाम थे, तीनों को इजाजत और खिलाफत मिली। चौथा एक शख्स अय्यूब नाम था, वो सिर्फ बैत होके मुरीद होके वापस गए हिंदुस्तान से। ये 3 शख्स जिसको खिलाफत मिली थी उनका नाम है सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, शाह कमालुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, शाह शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। ये 3 खानका 250 साल से चीन में मौजूद है आज तक। 250 साल चीन के कम्युनिस्ट पार्टी इस वक्त चीन दुनिया में बहुत पावरफुल कंट्री है। आज हम तमाम मोबाइल यहाँ रखा हुआ वो लगभग 90% चीन का पैदावार है। मेरा चचा नक्शबंदी सिलसिला के बहुत बड़े मशाइख थे। 12 से 12.5 लाख मुरीद था। सुभान अल्लाह। उन्होंने हमें 12 लाख मुरीद। मेरा ताल्लुकात हिंदुस्तान से इसलिए है कि मेरे वाली साहब हिंदुस्तान आए, मेरा माँ हिंदुस्तान के। वाह। मेरी तालीम चाइना में हुई। जब तमाम तालीम खत्म हो गया, ग्रेजुएशन हो गया चाइनीज ज़बान में, तो मेरा वाली साहब कहे कि क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर, इंजीनियर। तो हमने कहा कि हमारे आबो अजदाद क्या क्या। हम अपने दादा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था। बोले हम सब नक्शबंदी सिलसिला के थे। हमारे वालिद साहब यानी कि मेरा दादा शाह कमालुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, मेरा वालिद साहब कहे कि वो 3 का खिदमत किए, उसका वालिद साहब 3 का खिदमत किए। तो हमने कहा कि जब इस खानदान से हम बिलोंग करते हैं तो फिर हमें दुनियावी तालीम क्यों चाहिए? दीनी तालीम किसी मदरसा में देना चाहिए था। सुभान अल्लाह। तो बोला कि आका अलैहिस्सलाम का एक मशहूर वाक़यात है, हदीस नहीं है, कि इल्म सीखना के लिए अगर चीन जाना पड़े, बस इस वजह से हमारा ताल्लुकात चीन से है। और ये आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत मशहूर था, इसलिए हमने चीन भेज दिया तुम्हें। बहरहाल तब मेरा शौक और ज़ौक़ इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफसानी रहमतुल्लाह अलैह पे हुआ। सिलसिला नक्शबंदी मुजद्दिदी का बानी जो है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफसानी रहमतुल्लाह अलैह। तो जिस शख्स के बारे में मैं जानता नहीं, उनके मजार में जाकर किस तरह ताज़ीम और तकरीम किए मैं नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं जाता था। पहले इस शख्स के बारे में जान, फिर उसके बाद तो मैं स्टडी करने लगा, उर्दू पढ़ने लगा। फिर बहुत जल्दी पढ़ा, क्योंकि जब शौक होता है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए
تب اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے. وہ دین کا معاملات تھا, تصوف کا معاملات تھا, تو بہت جلدی یہ مرحلہ ختم ہوا. پھر بہت سارے عرب ممالک میں گیا دیکھنے کے لیے, مصر, سودان, ایتھوپیا, جتنا عرب ملک ہے. پھر اس کے بعد سینٹرل ایشیا کیا, جتنا 1991 میں ازبیکستان, کرگستان, سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد اس حصہ میں مسلمان حنفی جاتا ہے, اب تو ترکی تک. اس کے بعد جب دینی تعلیم پورا مکمل ہو گئی, اب ذوق اور شوق ہوا تصوف کیا ہے. اور تصوف سیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو دو چیز چاہیے. ایک آپ کو کامل مشائخ, جس کو ہم پیر صاحب کہتے ہیں. آج یہاں ایک بہت بڑے پیر محبوب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, یہاں آج ہم لوگ کو حاضری کا نصیب ہوا. وہ کون شخص تھے, کیا تھے جو دنیا بھول نہیں پا رہا؟ وہ پوری زندگی تصوف کے بزرگ تھے. جب تصوف کے بزرگ سلوک کی راہ میں کمالات حاصل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے, بے شک, اور ولایت کے نعمت سے نواز دیتا ہے. بالکل صحیح بات. تو انہی کے ایک ذوق اور شوق اور ایک روحانی نسبت ہمیں یہاں کھینچ کے لے کے آئی. میرا مادری زبان چائنیز ہے. اب چین کے بارے میں تھوڑا میں جانکاری دے دوں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم میں جب وہاں جمعہ کا نماز ہوتا ہے تو ہر مسجد ہے, تو جمعہ کے نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے. اور جب صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے, اگر یہ گاؤں سائڈ میں مسجد ہے تو وہ کسان لوگ کھیتی کرتا ہے, کچھ لوگ گاڑی سے جاتا ہے. تو جب یہ صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے اور اس کا آواز جہاں تک جاتا ہے, اوزار چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بتائیے, سبحان اللہ, کیا عزت, احترام, ادب ہے. میں ایسا تعظیم دنیا کے کسی بھی مختلف علاقوں میں سفر کر حاصل کیا, لیکن دیکھا نہیں. تو پھر میرا دل, یہ اتنا چائنیز لوگ اتنا محبت اور اتنا تعظیم اور توقیر, تو وہ پتہ چلا اسٹڈی کر کے کہ یہ 3 خانقاہ جو بنائے تھے اسی کی کمالات ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. اب سوال اٹھا, کیونکہ تبلیغ جماعت کے لوگ بھی چین پہنچے تھے, پاکستان سے ان کا تعلقات اچھا تھا, تو جمعہ کے ٹائم یہ لوگ بیٹھے رہے تھے. تو میرا چچا بولا کہ یہ پاکستان کا اور ہندوستان کا بھاشا تم لوگوں کا ایک ہی ہے؟ ہم بولا لگ بھگ ایک ہی ہے, اردو بولتے ہیں, ہم ہندی بولتے ہیں. تو بولا بہت سمجھ سکتے ہیں. بولا تو ان لوگوں کو کہو کہ آئندہ ہمارے مسجد میں نہ آئے, نماز پڑھ کے چلے جائے, دین نہ لے کے آئے. کیا سکھانے آیا ہے؟ بولے کیوں؟ بولا حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چین میں آ چکے تھے, اس کے دین کو ہم پکڑیں گے, ان سے کہہ دینا ہے تم اپنا دین مبارک کو لے جاؤ. تو بولے کہ نہیں, یہ نماز میں بیٹھنا اور صلاۃ و سلام پڑھنا کھڑا کہاں سے ثابت ہے, دلیل دیجئے. وہ تبلیغ جماعت کے 16 آدمی تھے. آج تو تبلیغ جماعت چین میں بینڈ ہے, وہاں بھی بینڈ ہے. دیکھیے, یہ لوگ ہمیشہ یہی پوچھتے ہیں, یہی کہتے ہیں, جب بھی ہم کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, جیسے میلاد مصطفیٰ کے بعد قیام کرتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, یا اور بھی کوئی چیز, فاتحہ نیاز دلاتے ہیں, تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں, یہی پوچھتے ہیں کہاں ثبوت ہے, کہاں لکھا ہوا ہے, قرآن میں دکھلاؤ, قرآن میں دکھلاؤ. جبکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ لکل طبیان, یعنی یہ ہر چیز کا بیان ہے. اس کتاب میں ہر چیز کے بارے میں ایک دم لکھ دی گئی ہے. تو اب مان لیجئے کہ جب ہر چیز کا بیان قرآن پاک میں ہے, تو اگر ہمیں یا کسی کو کوئی چیز نہیں ملی, کسی چیز کی دلیل نہیں ملی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پہنچ وہاں قرآن تک نہیں ہو پا رہی ہے, اس تک وہ دلیل تک نہیں ہو پا رہی ہے. ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم کسی بھی نئے مسئلے کا اخذ قرآن پاک کے کسی بھی آیت پاک سے کر سکیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن میں ہے ہی نہیں ہے. تو اگر اس طرح سے دیکھا جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا بیان دکھلاؤ, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے.
تو گویا کہ لکل تبیان ہر چیز کا بیان ہے۔ اس فرمان الہی کے مطابق وہ اس بات کے منکر ہوئے کہ اس چیز کا بیان قرآن میں نہیں ہے، اور قرآن کی ایک آیت کیا اگر ایک زبر زیر نقطہ کا بھی کوئی انکار کرے تو گویا اسلام سے خارج ہو جایا کرتا ہے۔ اب آگے سنیے کہ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں۔ اگر چین کا سرکار اگر چین کا سرکار اسلام کو قبول کرتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ خانقاہ کے جیسا مسلمان بناؤ جو محبت پھیلاتا ہے۔ بے شک، بہت خوب۔ مسلک اعلی حضرت، مسلک اہل سنت، سبحان اللہ۔ اب سوال ہے، عرب میں دیکھتے ہیں لوگ، عرب سے اسلام آیا، صحابی عربی تھے، تابعین عربی تھے، تبع تابعین عربی تھے، آقا علیہ السلام عرب میں آئے تو عرب میں خارجی بھی آیا تھا، رافضی بھی آیا تھا، بالکل صحیح بات۔ متجلہ فرقہ جو ہے عرب میں آیا تھا۔ یہ تمام شیعہ جو حضرات ہیں، ہمارا کوئی بات نہیں ہے، ہمارا عقائد میں اختلاف ہے، لیکن یہ سب یہاں عرب میں آیا تھا، ہندوستان میں نہیں آیا تھا۔ تو سوال اٹھا جب اسٹڈی کیا تو یہ لوگ زیادہ جو اہل سنت سے نکلے، مین اسٹریم اہل سنت ہے سواد اعظم، بالکل صحیح بات۔ لیکن اس سے جو ساخے نکلا مختلف فرقوں میں بٹا، وہ تمام کے تمام فرقہ قرآن سے دلائل دیتے ہیں۔ اب یہ تبلیغ جماعت کے لوگ بولتے ہیں کہ کھڑا ہو کے ثابت کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ تو ہم نے اس کو پوچھا، جواب دیا، دیکھیں میرا چچا یہاں کے یہ ہے اور پیر صاحب ہے اور وہ پسند نہیں کرتے، لہٰذا آپ لوگ یہاں دین پھیلانے نہ آئے۔ کیوں؟ آپ دلیل سے بات کیجئے۔ آقا علیہ السلام امام شافعی نے اس کی جواب دے دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بدعتی امتیوں سے حدیث لینا بند کر دیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، یا محمد بن ادریس الشافعی، یا امام شافعی، امت میں بدعت کرنے والا، بدعت پھیلانے والا کون ہے؟ بولتا ہے تمہیں معلوم نہیں؟ امت میں بدترین امت وہ ہے جو آقا علیہ السلام کی تعظیم کے لیے دلیل کے قائل ہے، دلیل ڈھونڈتا ہے۔ بے شک، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ آقا علیہ السلام کے تعظیم کے لیے جو دلیل مانگے وہ امام شافعی کے نزدیک بدترین امت ہے، جواب دیتی ہے۔ تو ہم نے ان سے وہی دہرایا امام۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ شافعی کے قول پر کہ بھائی امام شافعی نے اس کا جواب دے دیا، اب کیا کہتے ہیں؟ بولا نہیں آپ دلیل دیجئے گا۔ ہم بولا دیکھو ایسا ہے، ایک حدیث ہے۔ بولا آپ عالم ہیں؟ ہم نے کہا کہ نہیں عالم نہیں ہے، ہم اپنے چچا کے ساتھ ہیں، بہت سارا مطالعہ کیا کتاب کے۔ حدیث میں ایک روایت آیا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حبس کے تھے، اس وقت حبس آج کے جو ہے ایتھوپیا کہلاتا ہے۔ تو ایتھوپیا سے 12-14 آدمی آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے تھے۔ آنے کے بعد ان لوگ آقا علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی سب بیٹھے ہوئے صحابہ۔ تو یہ جو افریقہ کے لوگ 7 فٹ 6.5 فٹ کے لمبا موٹا چوڑا باڈی کا، یہ سب جو ہے جس طرح خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اسی طرح آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے اور چاروں یار سب صحابہ بیٹھے ہوئے، وہ ایک طرف اٹھ کے ایک پاؤں اٹھا کے محمد بن صالح، محمد بن صالح، اور ایک ہاتھ اٹھا رہے، ایک ہاتھ ایسا کر رہے اور ایسا گھوم رہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہوئے، روکنے کا کوشش کی۔ آقا علیہ السلام فرمائے یا عمر بیٹھ جا۔ تو دیکھا آپ نے، سنا آپ نے صحیح سے، غور سے، اگر آپ واقعی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس بات کو اور ان کے پوری تقریر کو آپ سماعت کیے ہوں گے اور دل سے آپ فیصلہ کیجئے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ دیکھیے یہ جتنے بھی پہلے
اہل سنت والجماعت شروع سے ہی اہل سنت والجماعت ہی چلی آ رہی ہے۔ یہ بعد والے دیوبندی، وہابی، رافضی، قادیانی، نیچری، تبلیغی، صلح کلی، یہ سب کے سب بنے بعد میں چل کر کے، اور یہ ایک الگ اپنا فرقہ بنا لیے۔ تو بتائیے بعد والوں کو مانا جائے گا کہ پہلے والوں کو مانا جائے گا؟ پہلے جو تھے، جو اس پہ صحابہ اکرام تھے، بزرگان دین تھے، اور سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ آج بھی چاہے کوئی بھی ہو، سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو کون نہیں مانتا؟ ان کی ولایت کو کون تسلیم نہیں کرتا؟ سرکار محبوب الہی کی ولایت کو کون تسلیم نہیں کرتا؟ حضور مخدوم پاک کے چوچوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کو کون تسلیم نہیں کرتا؟ تو جب یہ لوگ اتنے بڑے بڑے ولی ہیں تو ذرا دیکھو، پتہ کرو کہ ان کے عقائد کیا تھے، یہ کیا مانتے تھے، کیا نہیں مانتے تھے۔ جو یہ مانتے تھے وہی صحیح راستہ ہے، وہی سچا راستہ ہے، اسی کو اختیار کرو، ادھر ادھر نہ گھومو اور ادھر ادھر کی باتیں نہ سنو، بلکہ ان اولیاء کرام کے دامن رحمت اور دامن کرم کے تلے آ جاؤ، اور جو ان کے عقائد تھے، جو ان کے طریقے تھے، جو ان کے مشرب تھے، اسے تم بھی اپنا لو۔ جس طرح وہ کامیاب ہوئے ہیں اس طرح سے ہم اور آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔